अस्सलाम वालेकुम, मैं मैमुना हुसैन कॉलमिस्ट। आज चूँकि बहुत सारी अहम खबरें हैं, आज हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस के साथ बड़ा अहम खिताब किया है। उसके बहुत सारे पॉइंट्स बड़े अहम हैं जो कि मैं आपके गोशगुजार करना चाह रही थी और उनको डिस्कस करना चाह रही थी। एक तो पहली बात, चूँकि आज खिताब में कॉन्फ्रेंस में जो शुभ सरकार बैठे थे फ्रंट रो में, इस पे बात करूंगी क्योंकि ये बड़ी अहम बात है। उसकी वजह ये है कि इसके खिलाफ इतने प्रूफ आ चुके हैं। इकरारुल हसन ने इतने प्रूफ दे दिए कि ये बंदा फ्रॉडी है, 420 है, ये अवाम को बुद्धू बना रहा है, ये 2 नंबर काम कर रहा है, ये जालसाजी कर रहा है। इतने प्रूफ्स दिखा दिए मीडिया के ऊपर, फिर भी इसके बाद भी अगर आज वो फ्रंट रो में बैठते हैं उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में, तो मैं समझती हूँ कि ये हमारे मुल्क कौम के मुंह पे एक जन्नाटेदार थप्पड़ है। और यहां तक प्रूफ दिए हैं कि ये काले धन को, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करते हैं और बहुत सारे मजबूत हाथ इनके पीछे हैं। इसके बावजूद मैं कहती हूँ कि हमारे जितने भी स्कॉलर्स, पढ़े लिखे जितने उलमा हैं, आलम फाजल स्कॉलर्स, राइटर्स, साइंसदान जितने भी हैं, उनको इस तरीके से प्रोटोकॉल नहीं मिलता। फिर इसका मतलब यही है कि डिग्रियों की कोई अहमियत नहीं है। सिर्फ अहमियत है तो सिर्फ नोटों की अहमियत है, पैसे की और रुपए की अहमियत है। आपकी जहानत, आपकी डिग्रियां बेकार है। इवन कि मैं ये बात कहने पे आज मजबूर हो गई हूँ, चूंकि एक खबर जो मजीद 2-3 दिनों से गर्दिश कर रही है, वो ये कि जो पुलिस के महकमे में शोहदा का दिन था, उसमें महक मलक और जन्नत मिर्जा को बुलवाया गया। ये मैं डिस्कस नहीं इनको करना चाहती थी, इनके नामों को डिस्कस नहीं करना चाहती थी, मगर अनफॉर्चुनेटली आज मुझे ये डिस्कस करने पड़ रहे हैं क्योंकि मैं अपना लेवल ही नहीं समझती हूँ कि मैं इन नामों को डिस्कस करूं। ये टिकटॉक पे नाचती नाचती हमारी आवाम के कंधों पे नचाना शुरू कर दिया और इनको सरकारी प्रोटोकॉल के साथ बुलाया गया। क्या हमारे मुल्क में ये म्यार हो गया? हमारे मुल्क में जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका है, साइंसदान, स्कॉलर्स, इवन के मैं ये बात बड़ी अफसोस से कह रही हूं कि हमारे मुहब्बे वतन डॉक्टर कदीर, जो कि इस कौम ने, ऐसी बदनसीब कौम है जिसने फुटपाथ पे लाके बिठा दिया, उन्होंने बिल्कुल कदर नहीं की, इतनी ना कदरी की अपने मोहसनों की। ये मोहसन थे हमारे, और आज अगर इस किस्म का म्यार सेट किया जा रहा है तो क्या है? अब बात करूंगी कि ये शुभ सरकार के इतने सारे बयान आ गए, इतनी सारी चीजें कट्टे चिट्टे खोल दिए, बावजूद इसके मैं अपनी आवाम, यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑनलाइन होते हैं और उनको एक अपना एक वाकया जो कि मैं आंखों देखा कानों सुना, मैं आपके सामने बयान करना चाहूंगी ताकि हमारी आवाम को आगाही हो। हमारी आवाम जो है आज भी बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती है। ये हमारे बहुत करीबी जानने वाले हैं कैसे ये धंधा चलता है, कैसे आवाम को बुद्धू बनाया जाता है कि वो शख्स, उसके पास कुछ नहीं था, कोई मोकल शक्ल नहीं थे, कोई ऐसी चीज उसके पास मौजूद नहीं थी। हत्ता कि पता नहीं उसको कुछ जुबानी सूरतें भी आती थी कि नहीं, कुरान पाक से वो कितना ज्यादा आशना था ये भी मैं कोई गारंटी से नहीं कह सकती, कोई इस बात की मैं गारंटी नहीं दे रही हूं। यानी उस शख्स ने अपना काम और धंधा कैसे चलाया, उसने 2 से 3 खवातीन पकड़ी, वो दिहाड़ीदार खवातीन जो कि घरों में काम करने वाली, उनको रुपया उसने 200, ये मैं बात कुछ पुरानी बता रही हूँ, आज से कोई 5 साल 8 साल पहले की, रुपया उसने 200 रुपया दिया और कहा इन खवातीन को कि जाओ जाके खवातीन को मेरी मुरीदनियां बनाओ और भेजो और बताओ कि ये बाबा बड़ा पहुंची सरकार है, इसके पास जाओ और जाके काम करवाओ। उन्होंने क्या किया, वो खवातीन क्या, उन्होंने घर घर जाके एक कैंपेन करनी शुरू कर दी। रोजाना के एक 8 से 10 यानी हर खतून जो है वो गाहक घेर के लाना शुरू कर दिए उन्होंने, और आके उस बंदे के आगे बिठा देना। उसने जनाब ऐसा कुछ चीजें सीखी थी, कुछ हाथ की सफाई और कुछ शोभदाबाजी सीखी थी, और उस शोभदाबाजी से उसने उन लोगों को अपना गर्विता बना लिया। और शोभदाबाजी जो सीखी थी वो भी उसने हमारे साथ शेयर की, क्योंकि हमारा चूंकि बड़ा करीबी उनके साथ एक सलाम दुआ थी, खाना पीना था, फैमिली टर्म्स थे,
تو وہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی اور پتہ چلا کہ کیسے عوام کو یہ لوگ بدھو بناتے ہیں جبکہ ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے ہی مانگیں، اللہ سے زیادہ مددگار کوئی نہیں ہے۔ کہ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں دن رات تو پھر آپ کی دعا خود بخود قبول ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو بات ایک مذہبی اور ریلیجیس ہو گئی، اسپرچول ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب کہ جو آج علماء مشائخ کانفرنس میں ہوا۔ ایک تو یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی جو میں کہتی ہوں کہ عوام کے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ تھا۔ دوسرا بڑا اہم انہوں نے کہا کہ جو ایک ہیڈ لائن تھی اس خبر کی کہ 2 قومی نظریہ ہم نے خلیج بنگال میں ڈبویا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو مغربی بنگال میں اندرا گاندھی نے یہ بڑے ان کے آج بھی تاریخی الفاظ یاد ہیں کہ جنہوں نے خطاب میں یہ بات کہی تھی کہ ہم نے 2 قومی نظریہ، 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ یہ ملک قائم ہوا ہے اور آج بھی 2 قومی نظریہ زندہ جاوید ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت آج صحیح انہوں نے ہمارے آرمی چیف نے بہت اچھا سٹینڈ اس پہ لیا۔ اور دوسرا یہ ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق، شام اور لیبیا سے پوچھئے۔ تو یہ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ یہ بات تھوڑی سی آرمی چیف صاحب ہمارے پولیٹیشنز کو بھی بتا دیتے، بہت اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ ریاست کی اہمیت جو ہے اس کی اہمیت ہمارے پولیٹیشنز نہیں جانتے، جو روزانہ کی بنیاد پہ مہنگائی کر رہی ہیں، بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے، خانہ جنگی کی طرف ملک جا رہا ہے، بے روزگاری پھیل رہی ہے اور تمام جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں وہ پریشان ہیں۔ سچویشن اتنی کریٹیکل ڈے بائی ڈے ہو رہی ہے تو ہمارے آرمی چیف تھوڑا سا یہ بھی کردار ادا کر دیتے کہ جناب اس ملک کی یہ ریاست جو ہے نا ریاست پاکستان جو ہے اس کو بھی آپ تھوڑا سا جو ہے نا احتیاط سے لے کے چلے۔ وہ لوگ کہاں پہ ہیں جو لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف لگاتا بھی ہے اگر کھاتا ہے، تو اب میرے خیال میں لگانے جو ہے نا کھانا زیادہ ہے، لگانا کم ہو گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ڈے بائی ڈے انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہے، پھر اس کے بعد کہہ لیں کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج بھی بجلی کا بل اس کے یونٹ میں 2 روپے 65 پیسے اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ جو پچھلا بل آیا ہے اس کا بھی فیول ایڈجسٹمنٹ میں دوبارہ آئے گا جون کے مہینے کا۔ اب فیول ایڈجسٹمنٹ میں جو چمڑی ادھیڑنی ہے انہوں نے دوبارہ سے عوام کی، کیا پہلے کم ان لوگوں نے چمڑیاں ادھیڑ دی ہیں؟ جو مزید ان لوگوں نے جو 2-4 کہتے ہیں نا، پہلے ایک وقت تھا کہ دال روٹی تو چلے گی، لیکن اب دال روٹی والی سچویشن بھی انہوں نے عوام کی نہیں رہنے دی۔ اب پھر یہ کہہ رہے ہیں اب گھاس پھوس جو ہے وہ بھی مہنگا ہو گیا، ویجیٹیبلز وہ ہاتھ سے باہر جا رہی ہیں۔ اس طبقے کا سوچیں جو کہ مڈل کلاس سے بلونگ کرتے ہیں، جو بہت زیادہ پریشان ہے اس وقت۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہے۔ ایک اور سٹیٹمنٹ جو بڑا اہم دیا تھا وہ یہ تھا کہ جرائم پیشہ افراد اور اسمگلر مافیا دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی میں نے لاسٹ ایک بڑا اہم پروگرام کیا تھا جو کہ پچھلی بار ISPR نے بھی بڑا سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اسمگلنگ کے بارے میں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے سرحدوں کے اوپر اگر اس طرح کا کوئی کام ہو، اول تو ہو نہیں سکتا، جتنی سیکیورٹی سخت ہے، اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ چیزیں بڑے یہ سوالات اٹھتے ہیں ہمارے اداروں کے اوپر، بہت سوالات اٹھتے ہیں۔ تو یہ اس بارے میں تھوڑا سا بیان دینے سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ خود دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بہتر کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے اس کی روک تھام کرنی ہے، کیسے ہم مزید اس چیز کو بہتری کی جانب لا سکتے ہیں۔ صرف خطابات میں نہیں ہم نے یہ باتیں کرنی۔ تو باقی رہی بات یہ کہ جو اس وقت سچویشن ہے وہ ڈے بائی ڈے بہت زیادہ کریٹیکل ہوتی جا رہی ہے اور ہماری عوام کی دسترس سے جو ایک عزت کی روٹی ہے 2 وقت کی وہ بھی ہاتھ سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آج ایک اور سٹیٹمنٹ اہم یہ ہے کہ اگر عمران خان کے دور میں فوجی عدالتوں میں مقدمے چل سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں، یہ خواجہ آصف کا بیان تھا۔ تو اس میں یہ بات بڑی اہم ہے اور جو کہا جاتا ہے کہ ایک خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا کہ عمران خان کو کوئی معافی جو ہے ان کی مانی نہیں جائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ 9 مئی کی یہ بھی بات کہی ہے کہ 9 مئی کی بغاوت کے سرگنا جو ہیں وہ ایک پلان ان کا ہی بنایا ہوا تھا اور فوجی عدالتوں میں مقدمہ کیوں نہیں چل سکتا۔
تو یہ بات بار بار تمام جتنے بھی اینالسٹ ہیں وہ غیر جانبدار ہو کے ہمیشہ اپنے تجزیات میں یہی بیان کرتے ہیں، یہی بات کہتی ہیں، اور بارہا پروگرامز میں بھی یہ کہہ چکی ہوں کہ 9 مئی کے جو ثانیات ہے، جو اتنا ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے، جس کے بہاف پہ ابھی تک ایک جنگ جاری ہے، 1.5 سال ہو گیا، 2 سال، لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس پروف ہے، سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، آپ کے پاس چیزیں ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس سٹرونگ ایویڈنس ہے، ان سٹرونگ ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے کام جو ہے وہ کلیئر کر دینا چاہیے کہ جناب یہ لوگ قصوروار ہیں، یہ نہیں ہے۔ اور عمران خان نے بھی یہ اپنے بیان میں کہا ہے ابھی 2 دن پہلے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں، اگر کہیں پہ بھی پی ٹی آئی کے کارکنان کی نشاندہی ہوتی ہے تو میں معافی مانگ لوں گا، ادروائز اس کیس کو کسی نہج تک پہنچائیں۔ تو بات ان کی بھی درست ہے، ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ہمارا جتنا یہ میڈیا اس وقت ڈیجیٹل کی دنیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اتنا ترقی کر چکا ہے، تو آپ کے پاس اتنے تو پروف ہیں، جب آپ سٹرونگ پروف کے تحت یہ باتیں کرتے ہیں اور بار بار اس کیس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، تو پھر اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ فوری طور پہ آپ پروفز کو سامنے رکھیں اور اس کیس کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں۔ اب بار بار اسی ایک چیز کو ہی ڈسکس نہیں کرنا، قوم کو الجھایا ہوا ہے اس 9 مئی کے سانے کے اوپر، اور ناک کے نیچے جو تمام کارکردگی ہے ہماری اس وقت گورنمنٹ کی وہ چھپائی جا رہی ہے۔ اس کی 9 مئی کا آڑ لے کے 9 مئی کے آڑ میں یہ لوگ اپنی کارکردگی کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، تو عوام کو اسی جانب لگایا ہوا ہے۔ روزانہ دیکھیے، روزانہ کی بنیاد پہ ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ جناب یہ چیز ہو رہی ہے، ایسا معاملات ہوئے ہیں، یہ کیسز ہو رہے ہیں، اور ان کے اوپر بین ہے، پی ٹی آئی کا نام کوئی نہیں لے گا، بانی پی ٹی آئی کا نام کوئی نہیں لے گا، ان کی فوٹیج نہیں دکھائی جائے گی، تصویر نہیں دکھائی جائے گی چینلز کے اوپر۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ یہ ساری چیزیں کر دینے کے بعد بھی یہ لوگ روزانہ اسی ایک شخص کے اوپر، جو کہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہے لیکن وہ اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ تمام خبروں میں، تمام چیزوں پہ اسی ایک پارٹی کو اور اسی ایک چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ میرے خیال میں جو اس وقت ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف 9 مئی کی آڑ لے کے گورنمنٹ اپنی پروگریس چھپانا چاہ رہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں دکھائی دے رہی جو کہ میری ایک ناقص عقل بتا رہی ہے، وہ یہی بتا رہی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری عوام کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وہ اس وقت جو ملک کی سچویشن ہے، اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے سوچیں، بغیر کسی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونے کے، کیونکہ اس وقت ملک اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ آپ پارٹی بازی کی بات کریں یا آپ مزید کسی کی ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ یہ نسلوں کی بات ہے، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہم نے رہنا ہے، ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا پاکستان میں ہے، ہماری نسلوں نے یہاں پہ رہنا ہے، تو یہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایک بیج بو رہے ہیں۔ اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب کو بھی بہنگا پاکستانی اس چیز کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ اور مزید کسی کا کوئی سوال ہے؟ جو اہم نیوز تھی وہ تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اب مزید جو بحران ہم دیکھ رہے ہیں بجلی کے بلوں میں، اور یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ جناب ہمارے ادارے جو ہیں وہ، اور جو بجلی کے محکمے ہیں وہ والے، اور ہماری حکومتی سطح پہ اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ ہم لوگ عوام اور گھریلو صارفین کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں تاکہ زیادہ پریشان نہ ہو عوام۔ مزید کتنا پریشان کرنا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے صرف پریشان ہی ہے عوام۔ کوئی بھی ایک انسان اپنی عزت کی روٹی نہیں کھا پا رہا، کوئی بھی انسان اس وقت، کسی کے چہرے پہ ہنسی نہیں دیکھی جا رہی، جو سچویشن اس وقت ہے۔
جی یہ اصغر بھٹی نے کہا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو کالعدم قرار دے رہے ہیں، اگر حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ان کو کر دینا چاہیے۔ لیکن دیکھیے ایک چیز بار بار ایک جماعت جو ہے اس کو آپ پش کر رہے ہیں، دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ میں ایز اے اینالسٹ، ایز اے جرنلسٹ سے بات کر رہی ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جو اس وقت سچویشن ہے، اگر ایک پارٹی نئی اقتدار میں مثال کے طور پہ آپ اس کو نہیں پسند کر رہے، اس کو کالا دم قرار دے رہے ہیں، اس کے اوپر کیسز بنا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ملک کیا پھر ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا ملک ترقی کر جائے گا؟ کیا ملک ترقی پذیر سے نکل کے ترقی یافتہ میں چلے جائے گا؟ ایک جماعت جو کہ اتنا ووٹ بینک ہو، جس کی اتنی اسٹریٹ پاور ہو، اس کو آپ اس طریقے سے پش جب کریں گے تو کیا وہ ایک ڈیزاسٹر نہیں آئے گا؟ کیا سیاسی عدم استحکام پیدا نہیں ہوگا؟ یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کو میں سمجھتی ہوں کہ تمام جماعتوں کو ون پیج ہو کے سوچنا چاہیے اور اس کا کوئی بہتر حل نکالنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک پارٹی کو ڈس لائک کرتی ہیں، پرسنلی جا کے آپ اس کو جو ہے ایک سیاسی عداوت کے اوپر آ کے آپ کیسز بنا رہے ہیں یا آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں۔ اس طرح کے کام کرنے سے نہ تو سیاست چلتی ہے، نہ تو جماعتیں چلتی ہیں، اور نہ ہی ریاست کے بہتر فیصلے ہوتے ہیں۔ بہتر فیصلے کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ون پیج ہونا بہت ضروری ہے۔ ون پیج ہونے کے بغیر آپ ملک و قوم کی بہتری کا کوئی بھی نہ تو ڈیسیژن لے سکتے ہیں، نہ اس کو بہتر راہ کی طرف لے کے چل سکتے ہیں، نہ ہی ملک اور ریاست جو ہے وہ صحیح سمت کی طرف جا سکتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ چیزیں آپ لوگ نہیں چھوڑیں گے، سیاسی عداوت ختم نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے جمہوریت میں زیادہ تر سیاسی عداوت ہی تو دیکھی ہے۔ سیاسی عداوت جو ہے وہ اگر یوں ہی چلتی چلی جائے گی تو ہم کیسے اپنی جمہوریت کو میچور دیکھیں گے؟ نہ تو جمہوریت میچور ہوگی، نہ ملک و قوم کا بھلا ہوگا، نہ ریاست کا بھلا ہوگا۔ جی بالکل، یہ آپ نے کہی ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ بات درست ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں رشتوں کا تقدس ختم ہو رہا ہے، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے، خودکشیاں بھی عام ہو رہی ہیں، جو کہ میرے خیال میں نہ تو رپورٹ ہو رہی ہیں، نہ ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، نہ ان کو بتایا جا رہا ہے، صرف اپنی پروگریس کو سب اچھا ہے دکھانے کی خاطر یہ تمام چیزوں کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے، اور 9 مئی کے آڑ میں وہ تمام چیزیں چھپائی جا رہی ہیں۔ بس یہی ہو رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ ایسا ہو رہا ہے۔ جی آگے، جی شف کے پیچھے کیا حکومتی لوگ ہیں، یہ ہنا طالب صاحبہ نے کہا ہے۔ جی بالکل، یہ بہت سارے سٹرونگ ہاتھ، میں نے آپ کو بتایا کہ شف سرکار کے پیچھے بہت سارے سٹرونگ ہاتھ ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اگر میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں صرف اس وقت جھوٹ کا بول بالا اور سچ کا منہ کالا، یہ بات ہو رہی ہے اور بار بار ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ڈگری والوں کی کوئی قدر نہیں ہے، پیسے کے ساتھ سارے کام آپ کروا سکتے ہیں، جو بھی کام آپ کا رکتا ہے آپ وہاں پہ قائد اعظم چلائیں، قائد اعظم زندہ باد، ان کو چلائیں اور کام کروائیں۔ پھر یہ صرف پاور آف منی ہے کہ شف سرکار آج فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے، یہ پاور آف منی ہی تو ہے، یہ سٹرونگ ہاتھوں کا ہی تو کمال ہے کہ وہاں پہ جو ایک بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، یہ اپنے ہی تو لوگ کھڑے کیے جاتے ہیں اس طرح کے کاموں کے لیے۔ تو یہ میں کہتی ہوں اگر آپ ہسٹری کا موازنہ کرتی ہیں تو ہسٹری میں بھی یہ چیزیں ہمیں پڑھائی گئی ہیں، دکھائی گئی ہیں، جنہوں نے صحیح ہسٹری پڑھی ہے کہ کیسے گدی نشینوں کا ایجاد ہوا، کیسے یہ سارے معاملات چلے، کیسے یہ سچویشن چلتی ہے، ان کی 4 5 پشتیں چلی آ رہی ہیں، جو پرانے گدی نشینی آپ دیکھ رہے ہیں، کیسے وہ گدی نشینی انہوں نے بانٹی ہے، کیسے انہوں نے حکومتیں بانٹی ہیں، کیسے وڈیرا سسٹم قائم ہوا ہے، کیسے یہ لوگ اسمبلیوں تک پہنچے ہیں، یہ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ شف سرکار جو ہے، اس کے پیچھے مضبوط لوگوں کا ہی تو ہاتھ ہے۔ کیوں نہیں اس کے گردن میں شکنجا ڈالا جا رہا؟ کیوں نہیں اس کو جکڑا جا رہا؟ کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟
کیونکہ یہ بہت سارے ایسے کام جو ان کی سیٹ کی آڑ میں یہ لوگ گدیوں پہ بیٹھتے ہیں اور اس کی آڑ میں یہ لوگ کرتے ہیں کام غلط، اور بلیک منی کو وائٹ منی کرتے ہیں، اور یہ پیسوں کے تو سارا کمال ہے، سارا کھیل ہی پیسوں کا ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی، میں کہتی ہوں کہ سب سے بہترین کام میں سمجھتی ہوں اس وقت یہی ہے۔ بہت سارے جرنلسٹ ایسے ہیں جنہوں نے آن لائن بیٹھ کے بھی یہ عوام کو دکھایا کہ دیکھیے یہ کام سب سے آسان ہے، اور عوام ہماری سب سے پہلے اتنا ان کا ایمان کمزور ہے کہ وہ فوری طور پہ ڈگمگا جاتے ہیں اور فوری طور پہ کسی کے اوپر ٹرسٹ کر لیتے ہیں۔ گھر میں کھانے کو خود دال روٹی نہیں ہوتی اور پیر کو یہ دیسی مرغی اور بکرا چڑھانے چلے جاتے ہیں۔ یہ حیرت کی بات ہے، اگر وہ بکرا آپ گھر میں کریں تو 2 مہینے سکون سے کھا سکتے ہیں، لیکن آپ پیر کو دینے چلے جاتے ہیں۔ یہ باتیں بڑی اہم ہیں، یہ ہماری عوام کو اویئرنیس ہونی چاہیے۔ جی یہ اصغر وٹی صاحب نے بھی یہ بات کی ہے بہت زبردست۔ یہ مفاد پرست میڈیا صرف جھوٹ ہی دکھا رہا ہے دن رات، لیکن ایک چیز ہے، دیکھیے اس وقت ڈیجیٹل میڈیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ لوگ زیادہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں، جو لوگ ریسرچ کر کے بیٹھتے ہیں، جو رائٹرز ہیں، جو کالمسٹ ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو کہ آن لائن ہی صرف بیٹھتے ہیں، بہت سارے چینلز پہ جانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ بہت ساری حقیقت پہ مبنی جو باتیں کی جاتی ہیں، بہت ساری وہ کٹنگ بھی کر لی جاتی ہیں۔ تو آن لائن اسی لیے تو یہ اس دن بھی ہماری یہاں پہ فائر وال کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی، اور یہ اسی لیے تو بار بار چیزیں اور قانون لائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈیجیٹل میڈیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، سچ اور جھوٹ جو ہے وہ عوام کو دکھانا شروع کر دیا ہے اور عوام کو اویئرنیس دینی شروع کر دی ہے۔ یہ بار بار ایک چیز کہی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ایسا مواد پھیلایا جا رہا ہے، بہت سارے پرابلمز آ رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے پرابلمز اسی لیے آ رہی ہیں کہ وہ سچ چیزیں جو ہیں وہ عوام تک وہ تمام منظر کشی بھی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو تحقیق کرتے ہیں، جو ریسرچر ہیں، جو رائٹرز ہیں، جو کالمسٹ ہیں، وہ سچ اور حق کی بات جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ اس لیے یہ تبدیلی اس وجہ سے آئی ہے اور یہ پرابلمز ہیں۔ جی یہ ابھی اصغر وٹی صاحب نے جی اور مزید سوالات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی یہاں عاطف محبوب صاحب انہوں نے السلام علیکم کہا، جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ پھر اس کے بعد پاکستان صومالیہ بنتا جا رہا ہے، کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے اس وقت یہ بات عمران خان اپنی گورنمنٹ میں آنے سے پہلے بھی انہوں نے یادگار، جب انہوں نے جلسہ کیا تھا، تاریخی جلسہ، اس میں یہ بات کہی تھی کہ پاکستان صومالیہ بنتا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ کسی کو اپنی خوراک مکمل پوری نہیں مل رہی ہے، بچوں کو اپنی خوراک مہیا نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اس وقت تو پھر بھی سچویشن کچھ بہتر تھی، مگر یہ ڈے بائی ڈے جس طریقے سے انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہے اور جو پرابلمز آ رہی ہیں، اس وقت سچ میں سچویشن اسی طرف جا رہی ہے۔ اور اگر یہ سچویشن ہوئی تو ایک وقت آئے گا کہ لوگ غیر محفوظ سمجھیں گے اپنے آپ کو، کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھے گا۔ جب بھوک اتنی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، بھوک جو ہے وہ پیٹ کی آگ جو جب لگتی ہے نا، تو اس میں جائز، حلال، حرام سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کو پیٹ میں دانہ نہیں ہوگا، اناج نہیں ہوگا، تو لوگ جب پریشانی میں آ جائیں گے تو ڈیفینیٹ یہاں پہ انسیکیورٹی زیادہ پھیلے گی، اسٹریٹ کرائم پھیلے گا، پرابلمز بڑھیں گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو حکومتی سطح پہ ابھی سے ہی پلان کر لینی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت کام کی ضرورت ہے، مگر یہاں پہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں وہ ٹک ٹاکرز بنے ہوئے ہیں، اور ٹک ٹاکرز کوئی پروٹوکول دے رہے ہیں، جیسے پولیٹیشنز ہیں، وہ قرآن پاک کا کہنا ہے نا کہ جیسے قوم ہوگی ویسے ہی حکمران ہوں گے، تو وہی بات ہو رہی ہے۔ سوری معذرت، گلا بہت خراب ہے، لیکن میں چونکہ اچھا اس طرح سے ہے کہ وہ چیزیں جو ریپیٹ ہو رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔
ہمارے پولیٹیشنز کا بھی سوچ اور رجحان جو ہے اسی طرف ہے، اسی طرح ہماری عوام جو ہے وہ بھی اسی کام کی طرف لگی ہوئی ہے، اور کام چلتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہاں پہ بہت کام کی ضرورت ہے، پلاننگز کی ضرورت ہے، بہتری لانے کی ضرورت ہے، مگر انفارچونیٹلی جب اس قسم کے ہمارے لیڈران ہوں گے، پولیٹیشنز ہوں گے، وہ کیا پلاننگ کریں گے، کیا بات کریں گے۔ بڑی حیرت میں ہیں ہم لوگ کہ کیا یہ ملک کس ڈگر کی طرف جا رہا ہے، کس سمت کی طرف جا رہا ہے، اور اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، آنے والے 5 سالوں میں اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ جی بالکل، یہ آپ نے اصغر بھٹی صاحب نے کہا ہے کہ پیر کے دم سے مرید کا کام ہو نہ ہو، لیکن مرید کے نذرانے سے پیر کی بوجھیں ضرور لگتی ہیں۔ بالکل بہترین، بڑی خوب بات کی ہے آپ نے کہ پیر کے دم سے مرید جو ہے وہ سائیکل نہیں لے سکتا، لیکن مرید کے نذرانے سے پیر جو ہے وہ بڑی گاڑی اور پریڈو شریڈو ضرور رکھ لیتا ہے۔ یہ بڑا ایک چمتکار ہوتا ہے، میں کہتی ہوں یہ ایسا جادوئی عمل ہے کہ وہ شاید جو جادو کرتے ہیں نا عوام کے اوپر پڑ کے پھونکنے کی بجائے وہ سارا اپنے اوپر ہی پھونک لیتے ہیں۔ ان کو بڑی گاڑیاں مل جاتی ہیں، سارا کچھ مل جاتا ہے، لیکن مرید بیچارہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے۔ اس کے سائیکل کی پنکچر جو ٹائر ٹیوب ہے وہ بیچارہ بدلنے کی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن پیر کے پاس بڑی گاڑی ضرور آ جاتی ہے۔ جی بالکل، عاطف محمود صاحب آپ نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ بالکل جی، میں تو یہی ہے کہ ہم سب لوگ یہاں پاکستان میں رہنے والے ہیں، ہمارا یہاں پہ جینا مرنا ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہی سارا کچھ ہے۔ ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا ہیلے کے ساتھ وسیلہ ہوتا ہے، لیکن جب تک ہم لوگ اپنے حق کے لیے بولیں گے نہیں نا، تو یہ لوگ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ پریشانیاں کریں گے اور ہمیں مزید کریٹیکل سچویشن کی طرف لے کے جائیں گے۔ اپنی آپ کی بہتری کے لیے اور اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھنا چاہیے، ہماری عوام کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ بہت کھا لیا ان لوگوں نے۔ اب ہمارے اداروں کو کم از کم ڈی پولیٹیسائز ہونا چاہیے، ہمارے اداروں کو غیر جانبدار ہو کے احتساب کا عمل کرنا چاہیے کہ آیا کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، اتنے جو فنڈز ریلیز کرواتے ہیں وہ کہاں پہ لگتے ہیں، ان کا پورا آڈٹ رپورٹ ہونی چاہیے، اور تمام محکمے جو ہیں وہ غیر جانبدار ہو کے اس وقت، کیونکہ بہت ضرورت ہے ایسے اداروں کی، ایسے جو افسران ہیں ان کی جو کہ رشوت سے پاک اپنی زندگی گزارنے میں اولین فریضہ سمجھتے ہیں، جو اپنی پوسٹ کی بہت زیادہ احترام رکھتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ تمام لوگوں کا ہونا چاہیے، جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں، جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں، جتنے بھی ایگزیکٹو عہدیدار ہیں، ان سب کے اوپر جو ہے احتساب کا عمل ہونا چاہیے، تاکہ یہ صرف غریب عوام سے ٹیکسز لینا اور انہی پہ بات کرنا اور انہی کو پرابلم میں کرنا، یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے ملک میں ختم ہونی چاہیے، اور اس میں بہتری آنی چاہیے اور بہتری لانی چاہیے، کیونکہ یہی اولین فریضہ ہے۔ ریاست ہے تو ہم ہیں، یہ پولیٹیشنز ہمارے نہیں سوچتے ہیں کہ اگر ریاست ہے تو ریاست کے ہوتے ہوئے یہ لوگ حکمران ہیں، اگر ریاست نہیں رہے گی تو یہ کہاں پہ جا کے حکمرانی کریں گے؟ آپ کے سامنے مثال ہے بنگال کی، آپ دیکھیے حسینہ واجد کی کیا صورتحال ہوئی ہے۔ یہ ہمارے پولیٹیشنز کو سمجھنا چاہیے، اگر یہی سچویشن رہے گی تو اس سچویشن میں مزید ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جائے گا۔ وہ تو پہلے ڈیفالٹ ہے، ہماری عوام جو ہے اس وقت اس کا دیوالیہ ہو چکا ہے اور 2 وقت کی عزت کی روٹی نہیں مل رہی، اور آپ سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو یقین کریے کہ میں نے ایک آرٹیکل آج سے کوئی 10 سال پہلے لکھا تھا، عزت سستی روٹی مہنگی، تو یہ آج وہ پورا ہو رہا ہے، 10 سالوں کے بعد پورا ہو رہا ہے، یعنی وہ جو پیشن گوئی میں نے کی تھی وہ آج 10 سالوں کے بعد پوری ہو رہی ہے کہ سڑکوں کے اوپر آپ بھرمار دیکھتے ہیں، خواتین آپ کو کھلے عام دکھائی دیتی ہیں اور وہ بیچارے اپنے گھروں کو چلانے کے لیے پریشان ہیں اور منہ چھپاتی ہیں کہ یار یہ ہم کس طرح سے کس لیول پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ جی یہ آپ نے بات جو کی ہے کہ سود کے ناپاک نظام سے جان نہیں چھڑا لیتے تو ہم کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے۔
یہ سودی نظام کے خاتمے کے لیے قانونی ترمیم کی بہت ضرورت ہے. اسلامی بینکاری کے نفاذ کے لیے جو قوانین ہیں ان کی ترمیم کی ضرورت ہے، جیسے بینکاری عدالتوں اور مرکزی بینک کے نظام میں تبدیلیاں، اور حکومتی عزم جو ہے یہ پہلے فصلی بہت زیادہ ضروری ہے. حکومت نے سودی نظام کے خاتمے کے لیے 5 سال کی مہلت جو ہے وہ مقرر کر رکھی ہے، لیکن اس کے لیے پہلے خالص نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ پیسے کو دیکھ کے یہ سب لوگ بےمان ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی پیسہ جو ہے وہ بینکوں میں نہیں جاتا تاکہ پتہ نہ چلے. وہ پیسہ جو ہے نا اپنے گھر کی سیفوں میں جاتا ہے، بیڈ کے گدوں کے نیچے جاتا ہے، جو کہ سندھ میں بھی بہت سارے وزراء ایسے ہیں، بہت سارے اعلیٰ پولیٹیشنز، ان کے بڑے بڑے نام اور فہرست ہیں جو کہ ہمارے ہٹ لسٹ پہ ہمارے اداروں کو پتہ ہے، سب پتہ ہے، ان کی ناک تلے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے. سود سے پاک معیشت کے لیے ٹھوس بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. IMF اور سودی نظام سے نجات مل سکتی ہے. اور سب سے بہترین کام ہمارے ملک کو ضرورت ہی نہیں ہے جتنا ہماری عوام ٹیکسز دیتی ہے. اگر ہماری گورنمنٹ اس میں کھانا کم کر دے، ہماری معدنیات پہ کام ہونا شروع ہو جائے صحیح معنوں میں، اور جس طریقے سے دو ہاتھوں میں لوٹا جا رہا ہے، معدنیات کو بھی جس طرح سے اونے پونے دوسرے ممالک میں سپلائیز چل رہی ہیں، اور جو میں اب زیادہ بہت ساری باتیں ایسی جو میں یہاں نہیں کہنا چاہتی، لیکن میں سمجھتی ہوں ہمارے اداروں کو اپنے فرائض جو ہیں وہ غیر جانبدار ہو کے نبھانے چاہیے. ہمارے ملک کو ضرورت نہیں ہے. جی یہ پتہ تبھی چلتا ہے، عاطف محمود نے کہا ہے کہ یہ آؤٹ آف کنٹری اپنی پراپرٹیز بنا رہے ہیں، یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ نے بڑی خوب بات کہی ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو واقعی کو پوچھنے والا نہیں، کیونکہ قانون بنانے والے بھی یہی ہیں، قانون کو توڑنے والے بھی یہی ہیں، اور انہوں نے بیک ڈورز بھی رکھے ہوتے ہیں. اور پھر سب سے خوبصورت بات ویکی لیکس جب آتی ہے، جب دبئی لیکس آتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ جناب ان کی پراپرٹیاں ہیں، اور وہ پراپرٹیز کیسے بنی، لندن کے فلیٹس کیسے بنے، اور یہ وہ چیزیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ بڑا ہنگامہ ہوا کہ دبئی لیکس جب سامنے آئی کسی نے بات نہیں کی، کیونکہ جو حکومتی اراکین ہیں بہت زیادہ ان کی پراپرٹی وہاں پہ ہے، اور یہ کبھی بھی بات نہیں ہوگی. یہ تب بات ہونی ہے جب ان کو بلیک میل کر کے کوئی چیز منوائی جانی ہے، تب اس کے اوپر اتنا واویلا ہونا ہے، وبال مچنا ہے، اس پہ ڈسکشن ہونی ہے، ہاٹ ایشو بننا ہے. یہ اس وقت بننا ہے جب ان پولیٹیشنز کو کے گرد گھیرا تنگ کرنا ہے، ان سے کوئی بات جب منوانی ہے، تب یہ معاملات اس طرح اٹھیں گے اور یہ بالکل ہاٹ نیوز بن جائے گی اس وقت. جی یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ وہ سچویشن ہے. عاطف محمود نے یہ کھانے اور ٹیکس کی بات کی ہے، یہ بڑی خوبصورت بات کی، اور یہ میں نے ایک بڑی خوبصورت بات کوٹ بھی کی تھی کہ یہ تو وہی سچویشن ہے کہ آپ کسی ہوٹل میں جاتی ہیں، چائے پیتے ہیں، چائے پینے کے بعد آپ بل دیتے ہیں اور اپنے گھر آ جاتے ہیں. ٹھیک 1 ماہ کے بعد ویٹر دوبارہ آتا ہے، جناب آپ کا جو آپ نے چائے پی تھی اس کا آپ نے بل ادا کر دیا ہے، مگر چونکہ اس وقت دودھ کی قیمت یہ تھی، اب دودھ کی قیمت میں 50 روپے اضافہ ہو گیا ہے، تو اب ہمیں آپ مزید 25 روپے فی کپ دیں. یعنی یہ سچویشن کریٹ کی گئی ہے بجلی کے بلوں کی مد میں، جو کہ بجلی کے بل جو ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں آپ لوگوں سے موصول کیے جاتے ہیں، اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے. پہلے اس لیے محسوس نہیں ہوتا تھا چونکہ یونٹس کی قیمت کم تھی، بل مناسب تھے، اور بل جو ہے آؤٹ آف رینج نہیں تھے، آرام سے دیے جا رہے تھے. اب چونکہ بل آؤٹ آف رینج ہو گئے ہیں، اب عوام کی دسترس سے باہر جا چکے ہیں، اب عوام چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے، لیکن اب عوام کا کوئی بھی سننے والا نہیں، کیونکہ وہ عادی ہو چکے ہیں عوام کو لوٹنے کے، ان کو 100 بہانے آ چکے ہیں، وہ ہر ہیلے سے عوام کو جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں. جی یہ ایک مزید میسج کیا گیا ہے مجھے
کیا جو پیسہ پاکستان سے باہر ہے وہ سارا پیسہ پاکستان آ سکتا ہے؟ تو یہ پیسہ اسی صورت آ سکتا ہے جب ہمارے ادارے غیر جانبدار ہو کے ڈی پولیٹیسائز ہو کے ان تمام معاملات کو پرسیو کریں گے اور تمام لوٹی ہوئی جو پیسہ ہے ملک سے جو باہر ہے وہ لا کے حکومتی خزانے میں پھر جمع کروا سکتے ہیں۔ اگر صرف جیسے کہ آپ دیکھیں کہ نیب میں کوئی بھی کیس اٹھتا ہے تو وہاں پہ آپ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ 2 کروڑ کا کیس ہے، آپ وہاں پہ بارگیننگ جا کے کرتی ہیں، پیسہ مکاتے ہیں وہاں پہ جا کے کہ اتنے پیسے ہم کر لیتے ہیں ایڈجسٹ کر کے، تو وہ معاملے کو رفع دفع کروا لیتی ہیں۔ پولیٹیشنز بھی اسی ایک ڈگر پہ چلے ہیں، جب تک یہ لے دے گیو اینڈ ٹیک والی سچویشن رہے گی تب تک کبھی سوچئے گا بھی نہیں کہ جو پیسہ لوٹا ہوا باہر گیا ہے وہ ملک میں آ سکتا ہے۔ یہ اسی صورت ہی پاسبل ہے جب ہمارے ادارے بالکل ڈی پولیٹیسائز ہو کے اور گیو اینڈ ٹیک کی سیاست کو چھوڑتے ہوئے یہ فیصلے کریں گے، غیر جانبدار ہو کے، پھر معاملات جو ہیں اس نہج پہ پہنچ سکتی ہیں کہ آپ لوٹا ہوا پیسہ لا کے پاکستان میں دوبارہ ملکی خزانے میں جمع کروا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو سچویشن ہے یہ ڈے بائی ڈے بہتری کی بجائے خرابی کی طرف ہی جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب اس ملک میں ہم دعا کر سکتے ہیں یا پھر ہم جتنی آواز اٹھا رہے ہیں یہ آواز ہم اٹھاتے رہیں گے اور اپنے حصے کا کم از کم فرض ادا کرتے رہیں گے۔ جی آپ سب نے یہاں پہ شامل ہوئے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ یہ کرپشن، سود اور سفارش پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ کرپشن، سود اور سفارش کے اوپر میں نے ابھی بات کی ہے کہ ہمارے ادارے اگر ڈی پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں اور میرٹ کو پریورٹی پہ رکھتے ہیں تو سفارش اسی دن ختم ہو جائے گی۔ پھر کرپشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو کرپشن اس سینس میں ختم ہوگی جب ادارے غیر جانبدار ہو کے احتساب کا عمل اپنا بہتر لے کے چلیں گے، جب اپنے فرض کو فرض سمجھنا شروع کر دیں گے، جب اپنی کرسی کی پاسداری کریں گے، جب اپنی کرسی اور اپنے عہدے کا احترام کریں گے، تب یہ معاملات درست ہوتے دکھائی دیں گے۔ اور سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے جان چھڑانی ہوگی، اور آئی ایم ایف سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، لوٹا ہوا مال ملک کی خزانے میں آ جائے، معدنیات پہ کام ہو جائے اور ایگریکلچر سیکٹر پہ کام ہو جائے، تو ہمارے ملک کو کسی بھی قرض کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ملک ترقی پذیر میں نہیں ترقی یافتہ کے صف میں شامل ہو سکتا ہے۔ مگر یہاں پہ نیت خراب ہے، معاملہ صرف نیت کا ہے، نیت اگر صاف ہو جاتی ہے تو تمام معاملات درست ہو جاتی ہیں۔ جی آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب یہاں تشریف لاتے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں وقت دیتے ہیں، آپ اپنی رائے دیتے ہیں، آپ اپنے کمنٹ کرتے ہیں، اپنا قیمتی وقت ہمیں یہاں پہ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں کل دوبارہ ہم شامل ہوں گے یہاں پہ اور نئے ٹاپکس کے ساتھ، اور اپنی رائے دیتے رہیے گا۔ اور آپ سب سے درخواست کرتی ہوں میرا چینل پروگرام میمونہ حسین بائی بدلتا زمانہ، اس کو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، چونکہ یہ چینل کے اوپر بہت سارے اینالسٹ اور بہت سارے ٹاک شوز ہوتے ہیں اور الگ ٹاپکس ہوتے ہیں۔ آپ سب کا ساتھ میرے لیے بے انتہا ضروری ہے اور آپ سب کی رائے بے انتہا ضروری ہوتی ہے۔ آپ اپنی رائے کمنٹ میں لازمی کیا کریں۔ بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔